मेरी मिल्लत के नौजवानों, खबरदार यार, झूठ के सहारे और झूठी इज्जत के सहारे जिंदगियां बेकार हो जाती। अपनी जिंदगी के अंदर ये ताकत पैदा करो कि तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें हक कहना है, हक के लिए खड़ा होना है, हक के लिए इस्तकामत तबीयत में पैदा हो, उस रास्ते में सब्र का, शऊर का और शऊरी पुख्तगी का और बालिदगी का तुम्हें मुजाहिरा करना आता हो। तुम्हारी तबीयत के अंदर वो खास मिजाज हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई के दीवाने हो। दो टोक बात करना जिन लोगों का मिजाज होता है वही तो हुसैनी होते हैं। उनका लबो लहजा तो ये होता है कि वो हमेशा हक की बात करते हैं, दो जुमले कहते हैं पर बिल्कुल खरे, सच्चे और नाप तोल कर। और फिर वक्ती तौर पर अगर आपको लगे भी कि बातिल गालिब आ गया है तो मेरे भाई याद रखना, बातिल गालिब नहीं आता। गीदड़ जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, शेर एक ही काफी होता है। तो बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए सियासत चमक गई, शेरों वाली जो जिंदगी होती है ना, शेरों वाली, और ये हक चलता है और बातिल भी सामने आता है, आते रहते हैं लोग, होता रहे। और मैं आपको अगर समझा पाया हूं तो हक की लज्जत लेना सीखे, सच का मजा लेना सीखे, इस रास्ते में थोड़ी रुकावट बर्दाश्त करनी सीखे। हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा और बिल्कुल उस वक्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र, हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करो। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे, या रसूलल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करें। हुजूर, मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूं, इन काफिरों के बीच खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बीच खड़े होके मैं कहूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मैं कहूंगा, कर ले जो करना है। मजमा कुफ्र का, कसरत काफिरों की, हालात ये हैं कि मुसलमान एक घर में छुप कर बज़ाहिर दीन सिखा रहे हैं, जनाब अबू ज़र गिफारी मैदान में आ गए। ये हक के रास्ते में जो जख्म लगते हैं ना, उन जख्मों की लज्जत बड़ी बेहतरीन होती है। ये एक खास जायका है, जख्मों का भी मजा होता है, पता है आपको। कभी जख्म ठीक होने पे आया तो उसे छेड़ के देखो, उसमें भी एक लज्जत होती है। जख्मों में एक मजा होता है। और ये जो जख्म हक के रास्ते पे लगते हैं ना, हक के रास्ते पे, इन जख्मों में लज्जत है, सायका है। ये जो ताने हक की राह में आपको मिलते हैं ना, ये आपकी नींद जाया नहीं करते, ये आपकी नींद को बेहतर करते, तसल्ली और सुकून की नींद आती। हमने जितने ताने सहे, साथ के लिए सहे, कारोबार के लिए सहे, हक के रास्ते में जो ताने लगते हैं उनका तो मजा ही बड़ा है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, इकबाल कहते हैं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। और गर सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, बेजायका है मोहब्बत अगर उसमें सितम नहीं है। आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो आपके ड्राइवर होने का पता कैसे चलेगा? ये तो 4 खड्डे आएंगे तो पता चलेगा गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। ये तो मेरे भाई कहीं रश मिलेगा तो अंदाजा होगा कि आपको रश से निकलना आता है कि नहीं। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीच खड़े होके मुशरिक और काफिरों के कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने वही किया जिन्होंने करना था, उन्होंने पकड़ के मारा, बड़ा शदीद मारा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, अभी उन्होंने अपने कलमे का ऐलान नहीं किया था, वो आए जनाब अबू ज़र गिफारी के ऊपर लेट गए, कहने लगे, पागल हो गए, तुम जब मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने जाते हो तो बनु गफ्फार कबीले से गुजर के जाते हो, तो ये बनु गफ्फार कबीले का आदमी है, इस तरह ज़दोकोब करोगे तो अपनी तिजारत तबाह कर बैठोगे, शर्म करो।
انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ اور میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے، کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اور خون نے جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں، پر حق حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا، حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا۔ نبی کریم کو پتا چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دے، کچھ کر دے، ہوئی جو خوشبو، اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لے تو اس نے پھر بھی تو خوشبو حق نہ حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دبکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی، آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا روب اور دبدبا ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈر آتا ہے، شیر جو ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ، شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ڈر آتا ہے، بے شک سویا ہوا ہو، وہ شیر ہے۔ امام علی مقام نے حق کی بات کی، اور یاد رکھنا جو حسینی ہے نا، حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا، ان کی گفتگو ٹوٹتی نہیں، ڈپلومیس نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایک ہی تو طبقہ ہے جو دو ٹوک ہوتا ہے، وہ امام حسین کو ماننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج بن یوسف کے مقابلے میں آئے ہیں نا، تو آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، ماں بوڑھی تھی۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد سمجھ لیں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر میدان، تو حجاج بن یوسف سے اور لشکر سے مقابلہ جب ہو رہا تھا تو بظاہر غالب آ گیا وہ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے جن کو گھٹی رسول پاک نے عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی 90 سال کی ماں سے مشورہ کرتے، بوڑھی اماں سے۔ عورتیں بزدل نہیں کر دیتی بڑے لوگوں، کمزور نہیں بنا دیتی، ان کے آنسوؤں میں بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزدلی نہیں دکھا جاتے۔ اپنی 90 سال کی ماں سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں میرے کچھ دوست شہید ہو گئے ہیں، کچھ پیچھے ہٹ گئے، پسپا ہو گئے، اب مجھے بتاؤ میں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر باقی ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتا تو ہے حق پہ؟
تو کہا اماں میں حق پہ ہوں۔ فرمایا پتر پھر تلوار پکڑ اور میدان میں نکل۔ اور یہ نہ سوچ کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، حق اکیلا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، ایک شخص بھی ہو نا حق کہنے والا تو کافی ہوتا ہے، تو میدان میں جا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میرا دشمن بڑا سخت دل ہے، بڑا خونخوار ہے، بڑا درندہ مزاج ہے، وہ صرف قتل نہیں کرتے، ٹکڑے کر دیتے ہیں وجود کے۔ تو بوڑھی ہے، تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، تو کیسے سہے گی؟ گردن کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کاٹ ڈالتے ہیں، اماں تو کیسے سہے گی؟ تو دیکھو بوڑھی ماں کا جملہ، کہنے لگی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، پھر کھال اتارے تو کوئی درد نہیں ہو، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، درد ایک ہی ہے۔ جان نکلتے وقت جا میرا پتر میدان میں نکل، میں شہید کی ماں بن کے جینا پسند کروں گا۔ احقاق حق کا یہ نور ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا، جو بیماروں کو تندرست کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں نکلے، شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ کے چوک میں ان کی مقدس لاش کو لٹکا دیا، کئی دنوں تک ان کا جسم مبارک وہاں لٹکا رہا چوک میں، لیکن لوگ کہتے ہیں اتنے دن بیت گئے تھے پر جب بھی کوئی گزرتا تھا خوشبو کے حلے ہی آتے۔ گھٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے نا، تو آپ کی والدہ کو بلایا حجاج نے، اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کو کہاں لٹکایا ہوا ہے، تو کیا جملہ ہے اور کیا اس 90 سال کی اس دلیر ماں کا انداز فکر ہے، سوچنے کا انداز ہے۔ کہنے لگی میرے پتر کو نہ شروع سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر رکھنے پسند ہی نہیں کرتا تھا، دیکھو جانے کے بعد بھی سوار ہی نظر آ رہا، یہ گھوڑ سواری کا شوقین تھا شروع سے ہی طبیعت، یہ زمین پہ پیر رکھتا ہی نہیں تھا، شہادت کے بعد بھی دیکھو سوار ہی سوار نظر آ رہا ہے۔ حجاج ماں کا جواب سن کے اس طرح کا لہجہ ہو گیا کہ جنگوں میں کبھی اس کا چہرہ اتنا نہیں اترا تھا جتنا حضرت اسماء کی بات سن کے اتر گیا۔ کبھی کبھی نا آپ کو حق کے لیے، ایک بزرگ تھے ابراہیم بن یزید نخعی، انہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا، بڑا ظالم ہے۔ حجاج نے بندے بھیجے جو گرفتار کر لیں، لیکن بندے گرفتار کرنے گئے تو وہ آ کے پوچھا ایک شخص سے کہ تم کون ہو؟ ابراہیم میرا نام، والد کا نام ابراہیم بن یزید نام، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی نہیں تھے، ابراہیم بن یزید تیمی تھے۔ گرفتار کر لائے، لا کے مارے، برا حال کر دیا۔ ان کی والدہ کو پتا چلا تو وہ آئی کہ کہا بیٹا یہ تم نے جرم کیا ہے؟ کہا اماں جو ہمارے محدث نہیں بہت بڑے، شیخ نہیں، ولی نہیں، درویش نہیں، عالم نہیں، ابراہیم بن یزید نخعی، ان کو گرفتار کر دیا۔ مجھے وہ سمجھ کے لے، اور اس طرح حالت ہو گئی کہ ماں نے جب پہلی دفعہ جیل میں بیٹا دیکھا تو پہچان نہیں سکی، تو کہا بیٹا تم نے پھر بتایا نہیں کہ تم وہ نہیں ہو؟ کہنے لگے اماں میرا وجود زیادہ قیمتی نہیں، اس ولی کا وجود زیادہ قیمتی ہے، میں نے اس کے حصے کی مار سینے پہ صحیح ہے، میرا رب اجر دینے والا ہے، لیکن ان کا قلم چلتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دھو ڈالتے ہیں، وہ سوسائٹی میں رہیں گے تو سوسائٹی کی نبض ٹھیک چلے گی، ماحول درست رہے گا، ان کی قلم سے ان کی زبان سے معاشرہ سنورتا رہے گا۔ مجھے نخعی کے حصے کی مار کھانے دے، تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ تو اماں کہنے لگی پتر پہلے تو میرا بیٹا تھا، اب تم میرے لیے تو باعث فخر بن گیا، تم نے ظلم سہا ہے، حق کے ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہے، اور حق کہنے والے کا عالم کے حصے کی تو نے مار کھائی ہے۔ اتنی زد و کوب کیا کہ جیل میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کلمہ تو پڑھتا ہی تھا نا، ظاہر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا نا، رات کو اس نے خواب دیکھی کہ آج کسی جنتی کا انتقال،
کہنے لگا تلاش کرو، ڈھونڈو کون گیا ہے۔ سارا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا جیل میں وہ جس کو تیرے سپاہیوں نے مارا ہے وہی گیا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں جس کے بارے میں یہ رویہ رکھتا تھا رب نے اسے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی اور تم کہہ سکتے تھے اور تم نے کیوں نہ کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، بندوں سے ڈرتا رہا، سوسائٹی سے ڈرتا رہا، معاشرے سے ڈرتا رہا، قبیلے سے ڈرتا رہا، میرا حق زیادہ بن گیا یا یفرحون، میرا زیادہ حق بنتا تھا مجھ سے ڈرا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کی جو پھر قبولیت حق کے لیے بھی لوگوں کے تین طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ حق پہنچائیں گے، حق بیان کریں گے تو تین طرح کے رویے سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے قبولیت حق کے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے آپ نے حق کہا فوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں سمجھ آ گئی آپ درست کہہ رہے ہیں، ان کے ضمیر نے جیسے ہی انہیں آواز دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، وہ لوگ اللہ کے رستے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ تو جاتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، ضمیر تسلیم بھی کر جاتے ہیں، پر قبول کرنے کی طاقت اور جرت، پتہ ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن بزدل ہوتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں۔ سمجھ تو ابو جہل کو بھی آ گئی تھی رسول پاک سچے، مانتے تو یہ بھی تھے عتبہ اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک بھی کہ جو فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے، لیکن جرت نہیں تھی کہ اپنی سرداری چھوڑ دیں، جرت نہیں تھی کہ تھوڑا سا جھکیں اور دین کو قبول کریں۔ ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے انکار کیا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو سمجھ تو جاتے ہیں پر قبول نہیں کرتے، اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب حق آتا ہے نا تو بجائے قبول کرنے کے یہ حق کو باطل ثابت کرنا شروع کر دیتے، یہ فن بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنا، ان کا جھوٹ بکتا ہے، یہ ماحول اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کی قیمت انہیں دینے لگتے ہیں، یہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ سچے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ حد ہو گئی، اب میں سچ بولوں گا تو کیا بنے گا۔ یہ جھوٹ اتنا معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں کہ بڑے سارے سچے لوگوں کے لیے آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات بعض چیزوں پر حیرت ہوتی، اب سارے لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک بندہ سچ بولتا ہے تو وہ دیوانہ لگتا ہے، اب ہر آدمی اگر کسی چکر میں الجھا ہوا ہے تو کسی ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ آدمی محسوس ہوتا ہے کہ شاید بناوٹ کر رہا ہے، کوئی تصنع کا مظاہرہ کر رہا ہے، شاید یہ آدمی کو دکھلاوا کر رہا ہے، وہ تھوڑا انوکھا لگتا ہے۔ جب میرے بھائی لوگ ملاوٹ والی چیزوں کے عادی ہو جائے نا تو پھر خالص چیزوں سے معدے خراب ہو جایا کرتے، پھر خالص چیزیں پیٹ خراب کر دیتی، عادت ہو گئی ہے نا، قبول نہیں کر رہا معدہ، عادت ہو گئی ملاوٹ والی چیزوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حق جب آتا ہے تو پھر وہ حسین ابن علی کی طرح بن سور کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سارے لوگ آ جائیں، پھر مخالفت کریں، جو مرضی ہو، پھر حق حق ہے، اور اس کی جرت پیدا کریں، اس کی طاقت پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں حق کہنے کا مزہ یہ تب آتا ہے جب آپ امام حسین کی طرح میدان میں تنے تنہا، جب ماحول سارا آپ کے سامنے بظاہر آپ کے حق میں نہ ہو، آپ بچوں کے ساتھ موجود ہو، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ کو بظاہر غربت کا سامنا، اسی ماحول میں تو سچ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے،
وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ. کہتے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے پر وہ چراغ جلاتے جاتا ہے. چلے کرے ہوا جو اپنا کام کرنا ہے، پر ہماری ڈیوٹی ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا. ہواؤں میں چراغ تو نہیں نہ جلتے، پر جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جلا کے دکھانا. مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، کفار نے اذیت دی، غریب مجبور تنگ دست مسلمان بڑی اذیت میں تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. مسلمان ہجرت کر گئے، لیکن کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑی طاقت ہیں، اور ان کی جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں. انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑی سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچے. پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے جو درباری تھے، قریبی لوگ، ان کو تحفے تحائف دیے، بادشاہ تک رسائی حاصل کی. پھر بادشاہ سے ملاقات کر کے کہنے لگے ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور حبشہ آ گئے معاذ اللہ. انہوں نے وہاں بڑا فتنہ اور بڑی شورش برپا کی ہے. آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دے. تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا. کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے، خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا. میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں. کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، دوسرے کی بات سنے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں. حضرت جعفر طیار مسلمانوں